Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 30. Last lecture में हमने फाइल सिस्टम्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने फाइल सिस्टम्स के टॉपिक के अंदर ये देखा था कि फाइल्स क्या होती हैं, डायरेक्टरीज क्या होती हैं और उनके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस सपोर्टेड होते हैं. नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम्स किस किस्म का इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं प्रोग्रामर के लिए, फाइल्स के लिए. और उसके बाद हमने जो है वो फाइल्स की जो डिस्क के ऊपर लेआउट होती है उसकी स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर रहे थे. उसमें हमने कंटिगुअस एलोकेशन की स्ट्रेटजी डिस्कस की थी और उसके प्रोज एंड कॉन्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था. फिर हमने डिस्कस किया था कि लिंक स्ट्रेटजी क्या होती है, फाइल्स को किस तरह से एक लिंक लिस्ट की सूरत में जो है वो डिस्क के ऊपर लेआउट किया जाता है और उसके हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे. और उसके बाद लास्ट में हमने जो फैट फाइल सिस्टम होता है जिसको फाइल एलोकेशन टेबल एक हम अलग से डिस्क पे रखते हैं जो कि एक्चुअली लिंक स्ट्रेटजी ही की एक किस्म है, लेकिन एक्चुअली ये एक इस तरह से डिफरेंट है कि ये एक ही जगह पे सारा जो लिंक लिस्ट है फाइल्स की वो जो है स्टोर होती है. और उसको हमने देखा था वो MS-DOS जो है वो उसको यूज किया करती थी इस तरह के एलोकेशन को, और फिर उसकी हमने प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस की थी. आज के लेक्चर में हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और अब हम आते हैं अपनी जो नेक्स्ट एलोकेशन स्ट्रेटजी है फाइल्स की, वो है इंडेक्स्ड एलोकेशन की तरफ. इंडेक्स एलोकेशन का हमने लास्ट टाइम भी कुछ इंट्रोडक्शन किया था कि इंडेक्स एलोकेशन क्या होती है. आज हम उसकी एक प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी एग्जाम्पल देखेंगे. इंडेक्स एलोकेशन के अंदर हम ये करते हैं कि एक हमने टेबल बनाया होता है जिसको हम इंडेक्स टेबल कहते हैं. इंडेक्स टेबल के अंदर यानी हर फाइल का एक इंडेक्स टेबल होता है और इंडेक्स टेबल के अंदर हमने फाइल के जो भी ब्लॉक्स हैं जहां जहां वो डिस्क के ऊपर लोकेटेड हैं उनके हमने पॉइंटर्स रखे हुए होते हैं. असल स्ट्रेटजी ये होती है कि हमने एक फाइल को लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने एक एड्रेस स्पेस को मेमोरी मैनेजमेंट के ज़मीन में हमने लॉजिकल पेजेस में डिवाइड किया होता था. पेजेस थे हमारे फिक्स साइज के थे और वो हम फिजिकल मेमोरी में पेज फ्रेम्स के ऊपर मैप करते थे. यानी एक लॉजिकल पेज किसी भी प्रोसेस का फिजिकल मेमोरी में किस पेज फ्रेम को मैप कर रहा है या पेज फ्रेम उसको एलोकेटेड है, बिल्कुल यही प्रॉब्लम हमारी इसमें भी होती है कि हमने लॉजिकल जो हमारे फाइल के ब्लॉक्स होते हैं यानी हमने फाइल को एक फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता है और हम कहते हैं कि फाइल का ये लॉजिकल ब्लॉक, फॉर एग्जांपल अगर 10 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है फाइल तो वो नंबर्ड होंगे फ्रॉम 0 to 9 या 1 to 10, और हम ये कहेंगे कि ब्लॉक नंबर 1 या ब्लॉक नंबर 2 जो है वो डिस्क के ऊपर डिस्क ब्लॉक नंबर X या डिस्क ब्लॉक नंबर Y के ऊपर मैप कर रहा है. तो ये इंफॉर्मेशन के फाइल का कौन सा लॉजिकल ब्लॉक डिस्क के किस फिजिकल ब्लॉक पे मैप कर रहा है या फिजिकल ब्लॉक उसको एलोकेटेड है, ये इंफॉर्मेशन हमारी इंडेक्स टेबल के अंदर पड़ी होती है. तो इंडेक्स टेबल हमें हर फाइल के लिए चाहिए होता है कि अगर फाइल बहुत बड़ी है तो जाहिर है कि उसके ब्लॉक्स भी ज्यादा होंगे और फिर उनके डिस्क एड्रेसेस भी उसी हिसाब से ज्यादा हमें चाहिए होंगे, तो टेबल जो है वो बड़ा हो जाएगा. तो बेसिकली इंडेक्स के अंदर हमें इंडेक्स एलोकेशन के अंदर क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हुई, सबसे पहले हमें एक इंडेक्स टेबल चाहिए. इंडेक्स टेबल हमें रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. यानी आप इंडेक्स टेबल को मेमोरी में रीड कर लें और इंडेक्स टेबल के अंदर आपको तमाम लॉजिकल ब्लॉक्स के फिजिकल एड्रेसेस मिल जाएंगे. अब अगर हम चाहें तो उन्हें सीक्वेंस में भी रीड कर सकते हैं और हम चाहें तो उन्हें रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इन मेमोरी एक डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें फाइल को एक्सेस करने के लिए चाहिए होती है. अच्छा, उसके बाद इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होती क्योंकि आपने ब्लॉक्स की एलोकेशन की हुई है ब्लॉक लेवल पे, वही जो जिस वजह से पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, इसी तरह से फाइल के जो इंडेक्स एलोकेशन है उसमें भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एलिमिनेट हो जाती है. अलबत्ता हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम फिर भी बाकी रहता है. अब हम देखते हैं कि अगर इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं. प्रॉब्लम्स इसमें बिल्कुल उसी तरह की आती हैं जिस तरह से हमारे पेज टेबल्स की मैनेजमेंट में हमें प्रॉब्लम्स आई थी. यानी दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. एक प्रॉब्लम ये है कि अगर जो है फाइल वो उसके डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं वो
لیٹ سے ان میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے یا بلاکس بیچ میں سے ہم نے ایلیمینیٹ کر دیے, تو ہمارے بہت سارا جو ٹیبل ہے وہ خالی رہے گا. یعنی اگر پاسبل فائل سائز بہت بڑا ہے, لیٹ سے کہ آپ نے کہا کہ جو فائل کا پاسبل سائز جو ہم سپورٹ کریں وہ لیٹ سے گیگا بائٹس میں ہے یا میگا بائٹس میں, لیکن ہر فائل تو اتنے گیگا بائٹس کی نہیں ہوگی, لیکن آپ کو ٹیبل اتنا ہی بڑا بنانا پڑے گا جو کہ تمام پاسبل فائل سائز کو, پورے پاسبل فائل سائز کو اپنے اندر جو ہے وہ انکارپوریٹ کر سکے, یعنی اس کے انڈیکسز آپ کریٹ کر سکیں. تو ٹیبل کا سائز تو بہت بڑا ہوگا بیکاز آف دی پاسبل لارج فائل سائز, لیکن اس کے اندر زیادہ تر فائلز کے لیے, موسٹ میجورٹی آف دا فائلز کے لیے آپ کی جو ٹیبل کی انٹریز ہیں وہ خالی رہیں گی اور ان یوز رہیں گی. ایک تو یہ پرابلم ہے, یہ بالکل اسی طرح کی پرابلم ہے جس طرح سے ہمیں پیج ٹیبل میں بھی آئی تھی کہ اگر ایڈریس اسپیس جو ہے وہ چھوٹی ہو تو پاسبل پیج ٹیبل سائز بہت بڑا ہو سکتا تھا, لیکن ہمارا اکثر پیج ٹیبل خالی رہتا تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر لیٹ سے کہ ایکچوئل سائز بہت بڑا فائل کا ہو گیا ہے تو پھر آپ کا پیج ٹیبل بھی ظاہر ہے کہ بڑا ہو جائے گا, اور اس کے اوپر ہمیں پیج ٹیبل کے لیے بہت بڑا ایک کنٹیگوس چنک چاہیے ہوگا ڈسک کے اوپر, یعنی پیج ٹیبل اٹ سیلف کئی بلاکس آکیوپائی کر لے گا ڈسک کے اوپر. جب آپ اسے میموری میں ریڈ کریں گے تو وہ میموری میں بھی بہت بڑی جگہ لے رہا ہوگا, اور اس وجہ سے یہ ایک دوسری پرابلم اس میں آ جاتی ہے. ان دونوں پرابلمس کی جو سولوشن ہے وہ اسی طرح کی ہے جس طرح کی ہم نے پیج ٹیبلز کے لیے کی تھی, یعنی ہم 2 لیول یا ملٹی لیول کہنا چاہیے پیج ٹیبلز بنا لیتے. ایک ماسٹر پیج ٹیبل تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ سیکنڈری پیج ٹیبلز کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے اندر جتنے بھی انڈیکسز ہوتے ہیں یا پوائنٹرز ہوتے ہیں وہ ایکچولی پیج ٹیبلز کے پوائنٹرز ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اس میں ایک فرسٹ لیول آف انڈیکس ٹیبل ہوتا ہے فائل کا جو نیکسٹ انڈیکسز کو پوائنٹ کرتا ہے, یعنی نیکسٹ انڈیکس ٹیبلز کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ہر جو نیکسٹ انڈیکس ٹیبلز ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ایکچوئل جو فائل کے بلاکس ہیں ان کے پوائنٹرز ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے 3 لیول یا 4 لیول بنائے ہوئے تو وہ بھی نیکسٹ جو مزید انڈیکس ٹیبلز کو پوائنٹ کر رہے ہوں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس طرح سے ہم کافی بڑی فائلز کو بھی جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اور جو ہے ہماری یہ جو اسپارس پرابلم ہوتی ہے کہ اسپارس انڈیکس ٹیبلز ہوتے ہیں یا خالی بہت زیادہ انڈیکس ٹیبلز ہوتے ہیں, یہ بھی ان یوزڈ انٹریز والی یہ بھی ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے. البتہ اس کی ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یعنی جس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک فائل کے ایکچوئل ڈیٹا بلاکس تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 2 یا ایون مور دین 2 لیولز آف انڈیکس ٹیبلز سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس وجہ سے آپ کی جو ڈسک ریڈز ہیں وہ یعنی ایکچوئل فائل ریڈ کرنے کا, کوئی بھی ڈیٹا ریڈ کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ 2 یا 3 ڈسک ریڈز ایڈیشنل چاہیے ہوتی ہیں آپ کو. تو یہ جو ہے وہ فائل کی ایکسس کو سلو کر سکتی ہے. ظاہر ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ کیشنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا امپروو کیا جا سکتا ہے, اور اس کی ہم ایگزامپل سے بھی دیکھتے ہیں. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ڈسکشن کے ایک پریکٹیکل ایک ریئل آپریٹنگ سسٹم یعنی یونکس, اور یونکس کے جو ڈفرینٹ فلیورز ہیں وہ کس طرح سے فائلز کو لے آؤٹ کرتے ہیں اپنے فائل سسٹم میں. یونکس کے بارے میں سب سے پہلے ہم کچھ بیسک چیزیں فائل سسٹم کے حوالے سے جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یونکس نے جس طرح سے ڈسک کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے عام طور پہ جنیرکلی ڈفرینٹ فلیورز میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, تھوڑا بہت ڈفرینس ہو سکتا ہے, لیکن بیسک ڈویژن جو ہے وہ اس کی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کا ایک بوٹ بلاک ہے جس کے اندر سے سسٹم بوٹ ہوتا ہے, یعنی اس میں وہ کوڈ ہوتا ہے یا وہ فائل ہوتی ہے جس کے اندر بوٹ کوڈ جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے. جب بھی آپ کا سسٹم سٹارٹ ہوگا تو یونکس ہمیشہ جا کے اس بوٹ بلاک کو یا بوٹ کوڈ جہاں پہ پڑا ہوگا اس کو ریڈ کرے گا, اور وہاں پہ جو کوڈ ہوگا اس کو لوڈ کر کے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا. اس کے بعد ایک اور دوسرا بلاک ہوتا ہے یونکس میں, اس کو ہم کہتے ہیں سپر بلاک. سپر بلاک جو ہے وہ اسپیسیفائی کرتا ہے نیکسٹ ایٹ لیسٹ 3 ایریاز کی 3 ڈسک کے ایریاز کی باؤنڈریز, اور اس میں بیسیکلی فری لسٹ پڑی ہوتی ہیں کہ کون کون سے جو آئی نوڈز ہیں وہ فری ہیں. آئی نوڈز کیا ہوتے ہیں یہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آئی نوڈز کیا ہوتے ہیں یونکس میں. بیسیکلی آئی نوڈز وہ یونٹ ہے یا وہ
آبجیکٹ ہے جو ایک فائل کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس میں فائل اسپیسیفک ڈیٹا جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح کی ایک چیز ہے جس طرح سے کہ ہمارے پاس پروسیسز میں پروسیس کنٹرول بلاک ہوتا ہے جس میں پروسیس کے بارے میں میٹا ڈیٹا یا انفارمیشن پڑی ہوتی ہے یا ایٹریبیوٹس پڑے ہوتے ہیں, اس کی پراپرٹیز پڑی ہوتی ہیں پروسیس کے بارے میں. اسی طرح سے جو فائل کے بارے میں, فائل کا سائز ہے, فائل کا اونر ہے, فائل کا گروپ ہے, فائل کے بلاکس کہاں کہاں ہیں, فائل کا انڈیکس ٹیبل ہے, اور فائل کے بارے میں اور بہت ساری انفارمیشن ہے. یہ تمام ایک آئی نوڈ نام کے ایک آبجیکٹ میں یونکس اسٹور رکھتا ہے. تو آئی نوڈز اٹ سیلف کیونکہ آبجیکٹ ہوتے ہیں, اس لیے ظاہر ہے کہ ان آبجیکٹس کو بھی جو ہے ڈسک کی اسٹوریج چاہیے جہاں ہم نے اس کو نان وولٹائل یعنی ڈسک سیکنڈری اسٹوریج میموری میں اسٹور کرنا ہوتا ہے. تو ان آبجیکٹس کے لیے بھی ڈسک بلاکس ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو ڈسک بلاکس آئی نوڈس کے ہیں ان میں سے کچھ تو آئی نوڈس ایلوکیٹڈ ہوں گے, یعنی یونکس جو ہے وہ ایک بڑا سا پول فری آئی نوڈس کا, آئی نوڈ آبجیکٹس کا, وہ ڈسک کے اوپر پہلے سے کریٹ کر لیتا ہے. جس طرح فائلز کریٹ ہو جاتی ہیں اس طرح سے ایک فری آئی نوڈ لے کے اس کو ایک فائل کو ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے اور فائل کے ساتھ وہ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ فری لسٹ میں سے نکل جاتا ہے. تو جو باقی آئی نوڈ جو فری رہ جاتے ہیں ان کی ایک لسٹ مینٹین ہوتی ہے ڈسک کے اوپر, اس کو ہم کہتے ہیں آئی نوڈس کی فری لسٹ. تو آئی نوڈس کی فری لسٹ جو ہے وہ کہاں ہے ڈسک کے اوپر, یہ بیسیکلی انفارمیشن ہوتی ہے سپر بلاک کے اندر. اس کے بعد یہ انفارمیشن بھی ہوتی ہے کہ ایکچوئل جو فائلز کے جو ڈیٹا کے جو بلاکس ہیں وہ کس جگہ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ڈسک کے اوپر, یعنی جو آئی نوڈس کے علاوہ جو ریئل فائل ڈیٹا ہے وہ کہاں سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ بھی سپر بلاک میں انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے بعد جو سویپ ایریا ہے اس کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے اسی سپر بلاک کے اندر, کہ سویپ ایریا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ جو پیج ریپلیسمنٹ الگوریتھم ہوتا ہے ورچوئل میموری کا, وہ پیجز کو جب ڈسک کے اوپر سویپ کرتا ہے اور ڈسک میں سے نئے پیجز لے کے آتا ہے, یعنی کسی بھی پروسیس کے کوئی پیجز ڈسک کے اوپر کرتا ہے یعنی ریپلیسمنٹ کے لیے سلیکٹ کرتا ہے, تو ان کو اٹھا کے ڈسک پہ ڈال دیتا ہے, اور جو پروسیس پیج فالٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے پیجز اٹھا کے ڈسک میں سے واپس ریڈ کر لیتا ہے. یہ جو کام ہے اس کے لیے ڈسک کے اوپر اسے ایک اسپیس چاہیے, ایک ایریا چاہیے جس کو ہم سویپ ایریا کہتے ہیں, اور ایک بڑی سی فائل یا ملٹیپل فائلز وہاں بن رہی ہوتی ہیں جن کو ہم سویپ فائلز کہتے ہیں. سویپ فائلز کہاں ہیں ڈسک کے اوپر, کون سے ایریا اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے, یہ بھی انفارمیشن سپر بلاک میں ہوتی ہے. تو بیسیکلی اسٹوڈینٹس سپر بلاک میں پھر 3 ٹائپ کی انفارمیشن ہوئی ہمارے پاس. ایک آئی نوڈس کی فری لسٹ کہاں پہ ہیں ڈسک میں, ایک فائل کے ریئل کنٹینٹس کہاں پہ ہیں ہمارے پاس, یہ بھی انفارمیشن ہوتی ہے, اور ایک سویپ ایریا کہاں پہ. ان 3 ایریاز کی ایک تو انفارمیشن سپر بلاک میں ہے. اس کے علاوہ جو باقی 3 سیکشن جس میں ڈسک ڈیوائڈ ہوتی ہے یا پارٹیشن ہوئی ہوتی ہے, وہ یعنی یہ 3 سیکشن جس کا ہم نے ذکر کیا یہ وہ خود ہیں, یعنی فائل کنٹینٹس ایریا, سپر بلاک ایریا اور سویپ ایریا. یعنی ان کی جو انفارمیشن ہے, ان کے جو اسٹارٹنگ ایڈریسز ہیں وہ تو آپ کے سپر بلاک میں ہیں, اور پھر یہ 3 ایریا خود ہیں, سپر بلاک اٹ سیلف ہے, اور پھر ایک بوٹ بلاک ہوتا ہے. تو یہ 5 بیسک ایریاز آپ کو یونکس کے ہر ڈفرینٹ فلیور میں سے ہر ایک میں نظر آئیں گے. لائنکس میں بھی ہوتے ہیں اور بی ایس ڈی یونکس میں بھی ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اب ان ایریاز کو مینٹین رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ایک بالکل ڈیڈ سسٹم کو بوٹ کر سکتے ہیں بیکاز آسانی سے, کیونکہ آپ کے پاس ایک بوٹ بلاک الگ سے سیپریٹڈ ہے. تو ظاہر ہے کہ بوٹ بلاک کے اندر بوٹ کوڈ ہوگا. آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ اسٹارٹ میں یہی کرے گا, اس کا جو بوٹ کوڈ ہے وہ ایکچوئل بوٹ یعنی جو ریم جو روم میں ہوگا کہیں پہ یا بایوس میں ہوگا, وہ یہ کرے گا کہ بوٹ بلاک سے ریڈ کر کے ایکچوئل بوٹ کوڈ کو ریڈ کرے گا اور اس کے اوپر کنٹرول کو جمپ کرا دے گا. تو اس طرح سے ایک ڈیڈ سسٹم بوٹ ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کریٹ, ماڈیفائی, ریڈ, رائٹ سب کر سکتے ہیں فائلز کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئی نوڈس کی فری لسٹ کہاں پہ, ایکچوئل آئی نوڈس کا ایریا کہاں پہ, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ہے وہ فائلز کے کنٹینٹس کہاں ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ.
اور ورچوئل میموری مینجمنٹ بھی آسانی سے چل سکتی ہے کیونکہ سویپ ایریا بالکل سیپریٹڈ ہے. اب اچھا جو سیکنڈ آپ کا آئی نوڈ ہوتا ہے, آئی نوڈ ایریا میں جو ہمیشہ سیکنڈ آئی نوڈ ہوتا ہے وہ روٹ ڈائریکٹری کا آئی نوڈ ہوتا ہے بائی کنونشن. تو اس میں یہ یعنی جو ایلوکیٹڈ آئی نوڈز ہیں, ایک تو فری لسٹ آف آئی نوڈز ہے, ایک ایلوکیٹڈ آئی نوڈز ہوتے ہیں, اور وہ دونوں ایک ہی ایریا میں ریزائڈ کرتے ہوتے ہیں. فری لسٹ بھی وہی ہوتی ہے, ایلوکیٹڈ آئی نوڈز بھی وہی ہوتے ہیں. فری لسٹ کی جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہوتا ہے فری لسٹ کا وہ سپر بلاک میں ہوتا ہے. ایلوکیٹڈ آئی نوڈز کے بارے میں انفارمیشن سپر بلاک میں نہیں ہوتی ہے. تو گیون دس انفارمیشن اب ہم چلتے ہیں کہ آئی نوڈز کے اندر کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں اور آئی نوڈز ایک فائل کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بیسیکلی ریکوائرمنٹ ہماری یہ ہے کہ دا آئی نوڈ مسٹ بی ایبل ٹو ریپرزینٹ ویری اسمال اینڈ ویری لارج فائلس. وہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے کہ اس کے اندر ہر آئی نوڈ میں 13 پوائنٹرز ہیں, 13 بلاک پوائنٹرز ہیں. ہر پوائنٹر ایک بلاک کو پوائنٹ کر رہا ہے, ہر پوائنٹر 4 بائٹس آکوپائی کرتا ہے. تو آپ کا جو فرسٹ 10 پوائنٹرز جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فائل کانٹینٹس کو یا ڈیٹا کو پوائنٹ کر رہتے ہیں فائل کے. یعنی ان ادر ورڈز اگر آپ لیٹ سے کہ آپ کا اگر 0.5 کلو بائٹ کا ایک بلاک ہے ڈسک کے اوپر, یعنی ہم اس ایگزامپل کو لے لیتے ہیں جو کہ اوریجنل یا پرانے یونکس میں ہوا کرتا تھا جو بعد میں بڑھا دیا گیا, لیکن ہماری اس ایگزامپل میں 0.5 کلو بائٹ ہی کا بلاک ہے. تو اگر 0.5 کلو بائٹ ٹائمس 10 مینس کے 500 یعنی اگر آپ کے 5 کلو بائٹس تک کی فائل ہے, 5120 بائٹس کی فائل ہے اگر, تو آپ کا جتنے بھی ایک آئی نوڈ کے اندر وہ تمام اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ریپرزینٹ ہو جائے گا, کیونکہ 10 پوائنٹر آپ کے پاس ہیں, ہر پوائنٹر 0.5 کلو بائٹ کے بلاک کو پوائنٹ کر رہا ہے اور یعنی 512 بائٹس کو پوائنٹ کر رہا ہے. تو یو ڈونٹ نیڈ اینی ادر آئی نوڈ یا سیکنڈ لیول آف جو آپ کی انڈائریکشن ہے وہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد جو آخری 3 پوائنٹرز ہیں 10 کے علاوہ, یعنی ہم نے بتایا کہ 13 پوائنٹر ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ وہ نیکسٹ ایک اور لیول آف آئی نوڈس کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں, سیکنڈ لیول آف آئی نوڈس کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی وہ خود آئی نوڈس کے پوائنٹرز ہوتے ہیں اٹسیلف, یعنی وہ ایکچوئل ڈیٹا کو پوائنٹ نہیں کر رہے ہوتے. جو 3 پوائنٹر جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ خود آئی نوڈس خود جو ہے بیسیکلی انڈیکسز کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آئی نوڈس کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پہلا پوائنٹر جو ہے یہ ایک سنگل انڈائریکٹ آئی نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے, دوسرا پوائنٹر ایک ڈبل انڈائریکٹ آئی نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے, اور تیسرا پوائنٹر ایک ٹرپل انڈائریکٹ آئی نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سنگل انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو 11th پوائنٹر یعنی جو فرسٹ لیول آئی نوڈ میں جو 11th پوائنٹر ہے وہ ایک ایسے آئی نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے جو اٹ سیلف جو ہے وہ تمام کے تمام اس میں آئی نوڈس کے پوائنٹرز ہی ہیں, یعنی سنگل, اور لیکن وہ جو آئی نوڈس کے پوائنٹرز ہیں وہ سارے وہ ایکچوئل ڈیٹا کو پوائنٹ کر رہے ہیں. یعنی جو سنگل انڈائریکٹ آئی نوڈ ہے اس کے اندر تمام پوائنٹرز ایکچوئل فائل ڈیٹا کو پوائنٹ کر رہے ہیں, یعنی وہ مزید آئی نوڈس کو پوائنٹ نہیں کر رہے. جبکہ ڈبل انڈائریکٹ کے کیس میں جو 12th پوائنٹر ہے وہ ایک ایسے آئی نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے جس کے اندر تمام پوائنٹرز پھر themselves ایک اور آئی نوڈ پوائنٹرز کو پوائنٹ کر رہے ہیں, نہ کہ ایکچوئل فائل ڈیٹا کو. اور پھر وہ جو سیکنڈ والا لیول والا جو آئی نوڈ ہے اس کے اندر ایکچوئل ڈیٹا کے پوائنٹرز ہیں. اور پھر جو 13 پوائنٹر ہے وہ ایک 3 لیول آف ہیرارکی کو پوائنٹ کر رہا ہے, میننگ کہ اس کے اندر جو پوائنٹرز ہیں وہ ایک سیکنڈ لیول آف آئی نوڈ کو پوائنٹ کر رہے ہیں, وہ خود ایک 3rd لیول کو پوائنٹ کر رہا ہے اور وہ خود ایک اور لیول کو پوائنٹ کر رہا ہے, اور پھر اس لاسٹ آئی نوڈ کے اندر جو ہے ایکچوئل ڈیٹا کے پوائنٹرز ہیں. تو اس ہیرارکی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس فگر میں پھر دکھایا گیا ہے, اس کو میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ 0 to 10 جو پوائنٹر 0 to 9 جو پوائنٹرز ہیں وہ تو آپ کو ڈاٹ ڈاٹ سے دکھائے گئے ہیں اس میں جو فرسٹ لیول آف آئی نوڈ ہے, اور وہ ایکچوئل ریڈ میں جو ہے ریڈ اسکوئرز میں ایکچوئل ڈیٹا بلاکس ہیں. جو 10th پوائنٹر ہے وہ ایک ایسے بلاک کو پوائنٹ کر رہا ہے جس کے اندر صرف پوائنٹرز ہیں ٹو ایکچوئل ڈیٹا, یعنی جو اس کے آگے جو سارے پوائنٹرز ہیں وہ ایکچولی ریڈ اسکوئرز کو یا ریئل ڈیٹا کو پوائنٹ کر رہے ہیں. جو 11th پوائنٹر ہے وہ ایک ایسے ڈیٹا بلاک کو پوائنٹ کر رہا ہے
جس کے اندر پوائنٹرز ہیں ٹو اندر ڈیٹا بلاک وچ آلسو کنٹینس پوائنٹرز. اب جو دوسرا ڈیٹا بلاک ہے یعنی اس کیس میں تھرڈ والا, اگر آپ آئی نوڈ سے اسٹارٹ کریں تو آئی نوڈ کے بعد ایک بلاک ہے, پھر دوسرا بلاک ہے, یعنی جو لاسٹ بلاک ہے اس کے اندر پوائنٹرز جو ہیں وہ ریڈ کو پوائنٹ کر رہے ہیں, یعنی ایکچوئل ڈیٹا بلاک. اور اسی طرح جو لاسٹ پوائنٹر ہے یعنی 13th پوائنٹر جو ہماری نمبرنگ میں 12th ہے, وہ اگین 3 لیول آف ہیرارکی کو پوائنٹ کر رہا ہے, اور پھر کہیں جا کے آپ کے ڈیٹا بلاکس آ رہے ہیں. تو اس ڈیزائن کا فائدہ یہ ہوتا ہے, یا اس ڈیزائن سے اب نتیجہ کیا نکلا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے آخر بلاکس کو یا کتنی بڑی فائلوں کو اس میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کتنی میموری ایکسیسز ریکوائرڈ ہے. تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے کہا کہ 5K تک کی جو فائل ہے اس کو تو ایک سنگل جو فرسٹ 10 پوائنٹر ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ان کے ڈیٹا بلاکس کو چونکہ پوائنٹ کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں صرف ایک آئی نوڈ ریڈ کرنا ہے جو مین آئی نوڈ ہے ہمارا, اور اس میں سے ہمیں وہ سارے ڈیٹا بلاکس کے ایڈریسز مل جائیں گے, یعنی انڈیکس ٹیبل جو ہے وہ ود ان دی آئی نوڈ ہوگا سارا. اس میں جو امپورٹنٹ بات ایک اور نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام بلاکس ہیں اس میں آئی نوڈ سمیت دے آر آل آکیوپائنگ ون ڈسک بلاک, یعنی پورا ہم ڈسک بلاک جو بھی اس کا سائز ہے, اس کیس میں ہمارا 512 بائٹس ہے ہماری اس ایگزامپل میں, وہ ہم سارا کا سارا یوز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے کوئی بائٹس جو ہیں وہ خالی نہ رہ جائیں, ہماری انٹرنل فریگمنٹیشن نہ ہو. یعنی جو میٹا ڈیٹا یا جو فائل کے پوائنٹرز یا انڈیکسز ہوتے ہیں یہ پورے بلاکس کو فل کر دیتے ہیں. تو ہمارا ایک بلاک جو ہے اس کے اندر کتنے پوائنٹرز آ سکتے ہیں, 512 ڈیوائڈڈ بائی 4 اکول ٹو 128. تو 128 پوائنٹرز جو ہیں ٹو ادر بلاکس they can occupy the single block. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی میکسیمم فائل سائز ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس اسکیم کے ذریعے سے. ظاہر ہے 5120 بائٹس تو پہلے بلاک میں ہو گئے, اس کے بعد جو فرسٹ انڈائریکٹ ہے اس کے اندر اندر جو ہے 128 پوائنٹرز ہیں, ہر پوائنٹر جو ہے وہ ہاف کے کو پوائنٹ کر رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ 64K جو ہے اس میں مزید ایڈ ہو گئے. تو اگر آپ کی 64K پلس 5K کی فائل ہے یعنی 69K کی تقریباً, تو اس کے اتنے آپ سائز کی فائل کو سنگل انڈائریکٹ پوائنٹر سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یعنی اپ ٹو بٹوین 5K, اگر 5K سے چھوٹی فائل ہے تو وہ ایک ہی ایکسس میں ہو جائے گی ایکسس پورے اس کے بائٹس. اگر 5K سے بڑی ہے لیکن 69K سے چھوٹی ہے تو وہ آپ کے سنگل انڈائریکٹ میں آپ کے ایکسس ہو جائیں گے. اگر آپ کی 69K سے بڑی فائل ہے, اس کے بعد انہوں نے برکلی یونکس نے یہ کیا فردر جا کے کہ انہوں نے 1 کلو بائٹ کا ڈسک بلاک سائز کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مزید فائل کا جو سائز تھا وہ بڑھ گیا, اور وہ پھر 128 سے وہ 256 پوائنٹر اس میں آنے لگے. تو اگر 13th پورے اگر آپ کریں تو 256 ٹائمز 256 ٹائمز 256 یعنی ٹرپل انڈائریکٹ کے ذریعے سے اب ٹو 17 اور ٹائمز 1K کا ایک بلاک ہے, تو اپ ٹو 17 گیگا بائٹ کی فائل ریپرزینٹ ہو جاتی ہے. ناؤ آج کل کے دور میں ہم 4 کلو بائٹ کے بلاکس کے ساتھ کام کرتے ہیں. نارملی ہمارے ڈسک بلاکس 4 کلو بائٹ کے ہیں, اس وجہ سے ہم تقریباً جو ہے وہ 4 ٹیرا بائٹ کی جو فائل ہے وہ ریپرزینٹ کر لیتے ہیں. یعنی ایک جو ہر انٹری ہے وہ 4 بائٹس کی ہے ابھی بھی, تو ہم 1K انٹو 1K انٹو 1K انٹو 4K جو بلاک ہے وہ ٹوٹل ہمارا سائز ہے فائل کا, اور وہ تقریباً 4 ٹیرا بائٹ بنتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ 4 ٹیرا بائٹ اتنا بڑا سائز ہے کہ نارملی کوئی بھی فائل اتنی بڑی نہیں ہوتی, لیکن میکسیمم پاسبل فائل سائز جو ہے وہ اس میں ہم بہت بڑا ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے اسکیم کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت تمام فائل کے جو جتنے بھی پورا ٹیبل ہے اس کو میموری میں لوڈ نہیں کرنا پڑتا ٹو ایکسس. ہمارا جتنا بھی فائل سائز اس وقت ایکسس ہو رہا ہے یا جتنے بھی بلاکس اس وقت ہو رہے ہیں اس وقت ایکسس ریڈ یا رائٹ, صرف اتنے ہمیں بائٹس یا اتنے سائز کی جتنے ایکچوئل فائل کا سائز ہے اتنے اس حساب سے ہم جو ہے میموری میں لوڈ کرتے ہیں انڈیکسز کو, اور باقی انڈیکسز کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں. اور ہم کریٹ بھی جب ہی کریں گے جب ہمارا فائل سائز بڑھے گا. تو یہ اس کی جو ہے وہ بیسک اپروچ ہے یونکس کے اندر فائل لے آؤٹ کی. ورسٹ کیس نمبر آف ایکسیسز, ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اپ ٹو فرسٹ لیول, پھر سیکنڈ لیول, پھر تھرڈ لیول, فورتھ, اور پھر آخر میں فائل کنٹینٹس, یعنی 4 to about 5 ایکسیسز جو ہے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں.
ایک آئی نوڈ کی ایکسس کے لیے، پھر 3 جو ہیں وہ ایکچولی انڈائریکٹ پوائنٹرز کے لیے، اور پھر لاسٹ میں فائل کے ایکچوئل کانٹینٹس کے لیے. تو فائل کے ایکچوئل کانٹینٹس تک پہنچنے سے پہلے ہمیں 4 ایکسیسز چاہیے ورسٹ کیس میں، اگر فائل بہت بڑی ہو جائے اور ٹرپل انڈائریکٹ تک جا رہی ہو. تو اور اس کے علاوہ اس میں ایک اسکیم میں اس اسکیم میں ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو فائلز ہوتی ہیں جس طرح وہ بڑی ہوتی جاتی ہیں اس طرح سے ان کا جو میٹا ڈیٹا ہے یا ان کے بارے میں جو ڈیٹا ہے یا ایٹریبیوٹس پراپرٹیز والا جو ڈیٹا، جو آئی نوڈز اور انڈائریکٹ پوائنٹرز اور جو ان کے ڈبل انڈائریکٹ والا جو سارا ڈیٹا ہے وہ ڈسک اس ظاہر ہے کہ وہ تمام ڈسک بلاکس ہیں، اور وہ جو ڈیٹا ہے وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے ڈفرنٹ ڈسک کی ڈفرنٹ جگہوں پہ. یعنی جو آئی نوڈ ایریا ہے اس کے اندر اور پلس ڈسک بلاکس کے اندر جہاں پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پوائنٹر اسٹور ہو رہے ہیں ان کے اندر وہ تمام بھی ایکچولی ایلوکیشن ہو رہی ہیں ظاہر ہے ان کے لیے بھی. تو ایک تو آئی نوڈ ایریا میں آپ کا آئی نوڈ پڑا ہوا ہے، پھر اس کے اندر جو انڈائریکٹ پوائنٹرز ہیں وہ پوائنٹ کر رہے ہیں ایکچولی فائل کانٹینٹس ایریا کے اندر. فائل کانٹینٹس ایریا کے اندر کچھ بلاکس ایسے ہیں فائل کے جس میں صرف پوائنٹر اسٹورڈ ہیں، ڈبل انڈائریکٹ یا ٹرپل انڈائریکٹ یا سیکنڈ لیول، اور پھر ایکچوئل فائل کانٹینٹ اسٹورڈ ہیں. تو فائل کا ایریا، فائل کا جو ڈیٹا ہے وہ کافی زیادہ اسکیٹر ہو جاتا ہے اوور دا ڈسک. یعنی ایک فائل کو اگر آپ کسی ایک کنفائنڈ جگہ پہ رکھنا چاہیں تو اس میں کافی مشکل ہوتی ہے ڈسک کے سرٹن ایریاز کے اوپر کنفائنڈ رکھنے میں فائل کو. تو یہ اس کا ایک اور تھوڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے اس اسکیم کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئی نوڈ جس کی ہم نے بات کی تھی اس کے اندر ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں کہ اس کے اندر انفارمیشن کیا ہوتی ہے. اس کے اندر سب سے اگر آپ اس سلائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو کچھ انفارمیشن اس میں نظر آ رہی ہے کہ اس میں ایک تو یوزر نمبر ہے، پھر اس میں گروپ نمبر ہے، یہ بیسیکلی یوزر آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں. پھر جن پروٹیکشن بٹس کی ہم نے بات کی تھی کہ ریڈ رائٹ ایگزیکیوٹ جو پروٹیکشن بٹس ہوتے ہیں ایکسس کنٹرول کے لیے فائل پہ فار یوزرز فار گروپس اینڈ فار ادرس، یہ اس کے اندر ہوتے ہیں. پھر ٹائمز ہوتے ہیں اس کے اندر کہ یہ فائل لاسٹ ٹائم کب ریڈ ہوئی تھی، لاسٹ ٹائم کب رائٹ ہوئی تھی، یہ آئی نوڈ کب لاسٹ ٹائم ماڈیفائی ہوا تھا. پھر اس کے اندر جو ہے دیکھیں آپ کے فائل کے کوڈز ہیں کہ اف دی آئی نوڈ ریپرزینٹس اے ڈائریکٹری اینڈ، اور یا پھر یہ آرڈنری یوزر فائل ہے یا کوئی اسپیشل فائل ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یونکس یا لائنس کے اندر جو ہے وہ جو آئی او ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ بھی فائلز کے طور پہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں. تو یہ انفارمیشن ضروری ہے آئی نوڈ میں ہونی کہ ادھر دس از اے ڈیوائس فائل اور دس از سم ادر اسپیشل فائل اور اٹس اے ریگولر فائل یا اٹس این ایگزیکیوٹیبل فائل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اس کا سائز کیا ہے اس وقت کرنٹلی، اور پھر اس کی وہی جو ہم نے کہا تھا کہ بلاک پوائنٹرز جو ہیں اس کے وہ آئی نوڈ میں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں ایک لنک کاؤنٹ ہوتا ہے کہ نمبر آف ڈائریکٹریز ریفرنسنگ دس آئی نوڈ، یہ کن کن ڈائریکٹریز سے اس کی طرف لنکس جو ہیں وہ پوائنٹ ہو رہے ہیں. یہ لنکس کیا ہوتے ہیں یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس میں 2 قسم کے لنکس ہوتے ہیں، ایک ہارڈ لنکس ہوتے ہیں اور ایک سافٹ لنکس ہوتے ہیں. اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اس چیز پہ کہ جب ناؤ وی آر equipped with the concept of inodes and how Unix manages it and how the files are laid out on the disk and what information is in the inodes. Let's take another look at how the Unix opens and accesses files using the inodes. اگر ہم Unix کے اندر کوئی پاتھ دیتے ہیں اور اس پاتھ کے اندر ایک ہیرارکی ہے فرام روٹ ڈائریکٹریز ٹو دی اینڈ ٹو دی فائل نیم، اور وہ سلیش کر کے جو پورا پاتھ دیا ہوتا ہے اس کے اندر کیا اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں فار اوپننگ دا فائل اور فار ایکسیسنگ دا فائل اور فار اینڈ ادر آپریشنس. تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ٹو اوپن اے فائل، بیسیکلی ماسٹر بلاک میں آپ پہلے اس کا روٹ ڈائریکٹری کا آئی نوڈ تلاش کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ روٹ ڈائریکٹری کا جو آئی نوڈ ہوتا ہے وہ ایک اسپیشل جگہ پہ ہوتا ہے جو عام طور پہ کنوینشنلی سیکنڈ آئی نوڈ ہوتا ہے ایلوکیٹڈ آئی نوڈس کے اندر کے ایریا میں، آئی نوڈس کے ایریا میں وہ ویل نون جگہ پہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم روٹ ڈائریکٹری کا آئی نوڈ تلاش کرتے ہیں اور اس کو ہم اوپن کرتے ہیں. اس اینٹری سے ہمیں بیسیکلی ڈسک بلاک نمبر ملتا ہے فار ادر آئی نوڈ جو کہ اس روٹ ڈائریکٹری کے اندر ہے. لیٹس سے کہ ہم نے روٹ ڈائریکٹری کے اندر ایک فائل تھی 1 کے نام سے، وہ ہم نے اوپن کرنی تھی.
تو پھر ہم 1 کے آئی نوڈ کا ہمیں جو ہے ریفرنس مل جاتا ہے. اب پھر ہم 1 کا آئی نوڈ ریڈ کرتے ہیں میموری میں, اس سے ہمیں ایکچولی 2 کے لیٹ سے اگر ہم نیکسٹ لیول ہمارا 2 تھا اور 2 کے اندر 3 نام کی فائل تھی تو 2 کا آئی نوڈ مل جاتا ہے. پھر ہم 2 کا آئی نوڈ ریڈ کرتے ہیں, اس کے اندر سے ہمیں اس کے کانٹینٹس میں سے ہمیں 3 کا آئی نوڈ مل جاتا ہے, اور پھر ہم فائنلی جا کے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں. 3 فائل کا آئی نوڈ ریڈ کرتے ہیں, اور 3 کے آئی نوڈ کے اندر پوائنٹرز کو فالو کرتے ہوئے جو ہم جہاں بھی ڈیٹا ریڈ ہم نے کرنا ہے یا اوپن کرنا ہے, اگر صرف اوپن کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ آئی نوڈ سے سمپلی اوپن ہو جاتی ہے, آئی نوڈ کو میموری میں لوڈ کر لیا, فائل اوپن ہو گئی. لیکن اگر اس میں ڈیٹا بھی ریڈ کرنا ہے تو پھر اس آئی نوڈ کے اندر پوائنٹرز کو فالو کرنا پڑتا ہے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کہاں سے ریڈ کرنا ہے. رینڈملی ریڈ کرنا ہے بہت آگے سے تو ہمیں پھر ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ انڈائریکٹ پوائنٹرز کی طرف جانا پڑے. اگر چھوٹا شروع میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو وہ شروع کے پوائنٹرز میں جو آئی نوڈ کے اندر اسٹورڈ ہے وہاں سے مل جائے گا. تو بیسیکلی یہ بیسک میتھڈ ہے کہ یو ریڈ دی آئی نوڈس انٹو دا میموری اینڈ دین فالو دا انفارمیشن گیون ان دا آئی نوڈس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آپٹیمائزیشن اسکیمز کیا ہیں فار ایکسیسنگ دی فائل سسٹم. یعنی فائل سسٹم جو ہیں وہ فائلز کو ایکسیس کرنے کے لیے کون سی آپٹیمائزیشن ٹرکس استعمال کرتے ہیں, جس میں ظاہر ہے کہ سب سے جو اچھی ٹرک ہے, جو سب سے ویل نون ٹرک ہوتی ہے, جو ہمیشہ جس کا کوئی نہ کوئی ویریئنٹ جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہر سب سسٹم کے اندر استعمال کرتا ہے, جس کا ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں, وہ ہے کیشنگ کا. یعنی کیشنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ وہ فائل بلاکس جو کہ ریڈ یا رائٹ کرنے کو ہمیں کہا جا رہا ہے یا ایکسس کرنے کو کہا جا رہا ہے, ان کو ہم اپنے پاس ایک بفر کیش میں رکھ لیں یا ایک بفر میں رکھ لیں ریم کے اندر یا میموری کے اندر, مین میموری کے اندر ان کے کانٹینٹس کو, تاکہ ہمیں بار بار ڈسک کو ایکسس نہ کرنا پڑے. آئیڈیا یہ ہے کہ کیونکہ پروگرامز ہمیشہ لوکیلٹی آف ریفرنس کو ایگزیبٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو جب بھی پروگرام ایک فائل کے کسی ایریا کو یا کانٹینٹس کو ایکسس کرے گا تو موسٹ لائکلی وہ پروسیس یا وہ پروگرام جلد ہی اسے دوبارہ ایکسس کرے گا, یعنی ٹائم میں لوکیلٹی ہوگی, یا اس کے آس پاس کے جو ہوں گے بفرز یا اس کے جو آس پاس کے بلاکس ہوں گے ڈسک کے فائل کے کانٹینٹس, ان کو دوبارہ ایکسس کرے گا. تو جو اسپیس لوکیلٹی ہم اس کو کہتے ہیں. تو ٹائم لوکیلٹی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی بفر ہمارا ریڈ ہوتا ہے اس کو ایک فکس سائز کی ہم نے کیش رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم بفر کیش کہتے ہیں, اس کے اندر اس کو کیش کے طور کیش کر لیتے ہیں. بالکل وہی کانسیپٹ جو ہم نے کیشنگ کا پڑھا تھا ورچوئل میموری میں کہ ہماری لیول 1 کیش ہوتی ہے, لیول 2 کیش ہوتی ہے, اور پھر مین میموری ہوتی ہے. تو ہم ڈسک پہ جانے سے پہلے ہم اپنی کیش میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ بفر, اگر وہ والا پرٹیکولر بلاک ڈسک کا وہ پہلے ہی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تو ہم وہاں سے اٹھا لیتے ہیں, ورنہ پھر جو ہے ہم ڈسک پہ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہ ایشو ہو جاتا ہے کہ اگر وہ بلاک ماڈیفائی ہوتا ہے کبھی بھی تو اسے ڈسک پہ بھی ماڈیفائی ہونا چاہیے, کیونکہ ڈسک کے اوپر جو ہے وہ اس کو کنسسٹنٹلی اسٹور ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ڈسک کے اوپر وہ اسٹور نہیں ہوگا اور ہم نے میموری میں یا کیش میں ماڈیفائی کر دیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کریش ہو جائے, لائٹ چلی جائے, کچھ ہو جائے, اور ڈسک کے اوپر اس کی ایکچوئل جو کانٹینٹس ہیں وہ فائل کے ماڈیفائی نہ ہوئے ہوں, ہماری بفر کیش میں ہو گئے ہوں. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی کیش کے اندر بلاک ماڈیفائی ہو فوراً ہی آپ ڈسک پہ رائٹ کر دیں. اچھا, اب یہ ایکسپینسو پڑتا ہے اگر رائٹس بہت زیادہ ہو رہے ہو, اگر رائٹس کی فریکوینسی بہت ہائی ہو تو یہ ایکسپینسو آپریشن ہو جاتا ہے, پھر ڈسک بار بار ایکسس ہو رہی ہوتی ہے. اس کے لیے آپریٹنگ سسٹم 3 ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں نارملی. ایک یہ ہے کہ ہم ایک کیو مینٹین کریں آف انکمیٹڈ رائٹس, جن کو ہم ایسے بلاکس کی جو کیش کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جو رائٹ ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی ڈسک پہ لکھے نہیں گئے, ان کو ہم کہتے ہیں انکمیٹڈ بلاکس, اور ان کا دوسرا نام ہے ڈرٹی بلاکس. تو ڈرٹی بلاکس یا انکمیٹڈ بلاکس کی ایک کیو مینٹین کریں, اور بیک گراؤنڈ میں اس کو جو ہے کسی بھی ٹائم پہ جس وقت بھی پیریوڈیکلی لیٹ سے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ مقرر کر لیں, اس کے بعد جو ہے ان تمام انکمیٹڈ بلاکس کو ڈسک پہ ان کی ریسپیکٹو جگہ پہ لکھ دیا کریں. اس کو کہتے ہیں ہم رائٹ بیہائنڈ ٹیکنیک. اس ٹیکنیک کی ظاہر ہے کہ ڈس ایڈوانٹیج بڑی آبویس ہے کہ یہ ان ریلائبل ٹیکنیک ہے,
ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ہماری کیو جو ہے وہ فل اپ ہوئی بھی ہو لیکن ابھی ہم اسے رائٹ نہ کر سکے ہوں, ہمارا ٹائم پیریڈ پورا نہ ہوا ہو کہ جو ہے سسٹم جو ہے وہ کریش ہو جائے یا سسٹم کی پاور ڈاؤن ہو جائے, تو وہ تمام جو انکمیٹڈ کلیکٹڈ رائٹس ہیں وہ ہمارے رہ جائیں گے. دوسری ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو بیٹری بیکڈ اپ ریم میں رکھ لیں, یعنی اس جو ہماری انکمیٹڈ کیو ہے رائٹس کی, ڈرٹی بلاکس کی, اس کو ہم ایک ایسی میموری میں وہ کیو بنائیں کہ جس کے ساتھ ایک بیٹری بیک اپ لگا ہوا ہے, یعنی اس میں بیٹری لگی ہوئی ہے. تو اگر ہماری پاور ڈاؤن بھی ہوگی تو ہماری بیٹری جو ہے وہ اس کو لائیو رکھے گی, اور پھر وہ پیریڈ آنے پہ ہم اس کو فلش کر دیں گے اپنی کیو کو, اور پھر ہمارا یہ کام ہو جائے گا. یہ ٹیکنیک جو ہے وہ ایکسپینسو ٹیکنیک ہے, بیٹری بیک اپ ریم کافی مہنگی آتی ہے اور ہر سسٹم میں ہوتی بھی نہیں ہے. تو جو بہت ہی ہائی ریلائبل سسٹمز ہوتے ہیں وہ اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں, اور یہ ان کے لیے اچھی ٹیکنیک ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک یوز ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لاگ اسٹرکچرڈ فائل سسٹم. لاگ اسٹرکچرڈ فائل سسٹم ایک فائل سسٹم کا پورا ایک ڈیزائن ہے, پورا ایک اس کا پیچھے پوری ایک تھیوری اور تھیم ہے, اور اس میں ہم بیسک اس کو اگر ہم بیسک ورڈ میں ڈیفائن کریں تو وہ یہ ہوگا کہ وی آلویز رائٹ دی نیکسٹ بلاک وین دا پریویس بلاک آف دیٹ پرٹیکولر فائل ہیز بین ریٹن. یعنی اس میں ہم یہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ ایک ہی بلاک جو ہے وہ کسی بھی فائل کا آؤٹ اسٹینڈنگ رہتا ہے رائٹ ہونے سے. یہ کافی کمپلیکیٹڈ ٹیکنیک ہے. یہ اس کے اوپر ہم ایک ریسرچ پیپر بھی جو ہے وہ اپنی اسٹڈی میں پڑھیں گے. اچھا, کیشنگ کے ضمن میں ایک بات بتا دوں کہ ایون 4 میگا بائٹ کیش سائز جو ہے وہ کافی افیکٹو ہوتا ہے اور اس میں پرفارمنس کہیں زیادہ بوسٹ ہو جاتی ہے. لیکن کیشنگ میں کچھ ایشوز بھی ہیں ظاہر ہے. ایک ایشو تو یہی ہے جو ہم نے پہلے ورچوئل میموری کی کیشنگ میں دیکھا تھا کہ ہمیں ریپلیسمنٹ الگوریتھم کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایون 4 میگا بائٹ کا بھی اگر بفر کیش ہے تو وہ 12 ایک فائنائٹ سائز ہے, اور فائلز کا ڈیٹا کہیں زیادہ بڑا ہو سکتا ہے اس سے, اور کئی پروسیسز کئی فائلز کھول سکتے ہیں جن کا سائز بہت بڑا ہو سکتا ہے. تو جب بھی یہ آپ کا کیش فل ہو جاتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ ایک اور بفر چاہیے ہوتا ہے, ایک اور بلاک ریڈ کرنا ہوتا ہے, تو آپ کو کوئی پریویس بلاک جو ہے وہ ریپلیس کرنا پڑتا ہے. تو اگین وہ ریپلیسمنٹ الگوریتھمس جو ہیں وہاں پہ وہ دے کم انٹو پلے. تو ریپلیسمنٹ الگوریتھمس اس کے بالکل اسی طرح کے ہیں جس طرح سے لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ ہے یا اس کی اپروکسیمیشنز ہیں, اور اسی طرح کی اور چیزیں ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں, جو ہم نے ورچوئل میموری کے اندر پڑھے تھے. وہی ٹیکنیکس یا اسی سملر ٹیکنیکس اس میں بھی یوز ہوتی ہیں. ایک اور ایشو اس میں جو امپورٹنٹ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ جو بفر کیش ہے فائل سسٹم کی, اٹ از ایکچولی کمپیٹنگ ود دی ورچوئل میموری سسٹم. دیر از اے سرکولر اور ڈپینڈنسی یا ڈائریکٹ ڈپینڈنسی, انٹر ڈپینڈنسی بٹوین دا ٹو. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک سویپ فائل کا بھی ذکر کیا جو کہ ہمارے ورچوئل میموری سسٹم کو چاہیے ہوتی ہے when it is doing the page replacement اور when it is doing actually the page fault handling. تو وہ سویپ فائل جو ہے وہ فائل سسٹم میں ہوتی ہے. اب فائل سسٹم کو اپنی ایکسس کے لیے بفر کیش چاہیے ہوتی ہے جو اگین میموری میں ہوتی ہے. تو فائل سسٹم ڈیپینڈنٹ ہے بفر کیش کے لیے ورچوئل میموری پہ, ورچوئل میموری ڈیپینڈنٹ ہے فائل سسٹم کے اوپر to provide it the swap space and do the disk reads and writes. تو یہ جو انٹر ڈیپینڈنسی ہے اس میں کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں بیکاز آف دی پاسبلٹی آف ڈیڈ لاکس. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بھی ہم ریسورسز کے لیے جو ہے وہ کمپیٹ کرتے ہیں اور ایک سرکولر ویٹ کی سی کیفیت بن جاتی ہے تو ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ ریزلٹ کر سکتا ہے. تو اس میں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے دیکھنا کہ اگر کہیں جو ہے وہ ہمارا ڈیڈ لاک نہ لگ جائے. فائل سسٹم اور ورچوئل میموری کی جو مینجمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کو ڈیڈ لاکس کا کافی خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم ایک نیکسٹ آپٹیمائزیشن ٹیکنیک دیکھتے ہیں کہ جو کہلاتی ہے ریڈ اہیڈ. ریڈ اہیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیشل لوکیلٹی ہے, یعنی بفر کیش سے تو ہماری ٹائم کی لوکیلٹی جو ہے نا
وہ امپروو ہو جاتی ہے. یعنی جو پروگرامز ٹائم میں لوکیلٹی ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی بار بار اسی پیج کو, اسی بلاک کو ایکسس کر رہے ہیں, ان کے لیے کافی ٹیکنیک جو ہے وہ پرفارمنس امپروو کر دیتی ہے بفر کیشنگ کی. لیکن جو اسپیس میں لوکیلٹی ایگزیبٹ کر رہے ہیں, جو کہ اکثر پروگرامز کرتے ہیں, مثلا آپ کسی ارے کو ایکسس کر رہے ہیں, کافی بڑی سی ارے کو جو کہ کئی پیجز پہ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے, یا فائل کے کئی لیٹ سے بلاکس کے اوپر کوئی ڈیٹا پھیلا ہوا ہے جس کو آپ بار بار جس کو آپ ایکسس کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک سیکوینس میں, سیکوینشل ایکسس جو خاص طور سے کہلاتی ہے. سیکوینشل ایکسس کے کیس میں ریڈ اہیڈ کی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بلاک ہم نے ابھی ریڈ کیا ہے اس کے ساتھ والے جو بلاکس ہیں آگے پیچھے کے, وہ بھی ساتھ ہی ریڈ کر لیتے ہیں, یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت بہت جلد پڑ جائے. تو اور یہ کام ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ while the previous block is being read or written by the process, ہم اس وقت بیک گراؤنڈ میں ہم اس کا اگلا بلاک جو ہے پہلے ریڈ کر لیں. یعنی ہم فائل سسٹم سے کہہ دیں, اور فائل سسٹم جو ہے وہ ڈسک کے ڈرائیور سے کہہ دے کہ تم نیکسٹ بلاک مجھے ریڈ کر کے میری اس جگہ پہ میموری میں رکھ دو. اس کو ہم کہتے ہیں آئی او, اور جو آپ کا سی پی یو کی جو کمپٹیشن کی جو اوور لیپنگ ہے. یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ آئی او اور سی پی یو کی جو اوور لیپنگ ہے وہ ہمیشہ پرفارمنس جو ہے وہ اس کو انہینس کر دیتی ہے, کیونکہ while the CPU is busy reading and writing and accessing the main memory, the disk is being read at that time. یعنی آپ نے کچھ ڈیمانڈ کو جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کر کے آپ نے پہلے سے ریڈ کر لیا. اس میں ظاہر ہے کہ سیکوینشل فائلز کی ایکسس بہت فاسٹ ہو سکتی ہے. اس میں جو پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈسک کے اوپر جو فائل کے بلاکس ہیں وہ بہت ہی زیادہ اسکیٹر ہوئے ہوں اور کہیں آگے پیچھے کافی دور ہیں ایک دوسرے سے. مثلا آپ نے جو نیکسٹ بلاک جس کو اینٹیسپیٹ کر کے آپ نے ریڈ کرنا چاہا ہے وہ بہت دور ہے ڈسک کے اوپر. اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فائل سسٹم جو ہے یا پریونٹ کرنے کے لیے فائل سسٹمز عام طور پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈسک کی جو ایلوکیشن ہے اس میں کسی ایک فائل کے جو بلاکس ہیں وہ قریب قریب رہیں, ان کی جو ڈسک ایڈریسز ہیں وہ آپس میں کلوز ہوں. یہ فائل سسٹمز ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اچیو کرنے کی, تاکہ اس سے جو ریڈ اہیڈ کی پرفارمنس ہے وہ ہماری انہینس ہو سکے. تو بیسیکلی ہم نے تین ٹیکنیکس بیسک دیکھی ہیں. ایک تو یہ کہ ریڈ کے اندر ہم نے ٹائم لوکیلٹی کے لیے کیشنگ کی ٹیکنیک دیکھی. پھر ہم نے کہا کہ ہم رائٹس کے لیے رائٹ بیہائنڈ کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہیں وہ کمبائن ہو جائیں رائٹس اور اکٹھے رائٹ ہو سکیں. اور پھر ہم جو ہے وہ ریڈ اہیڈ کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں فار اسپیشل لوکیلٹی یا اسپیس کی لوکیلٹی کے لیے. اب ہم ایک اور ٹاپک کی طرف جاتے ہیں جو کہ بیسیکلی کہتا ہے کہ ہم اسی فائل کے ہارڈ یا سافٹ لنکس بھی کریٹ کر سکتے ہیں. یہ سینونیمز کہلاتے ہیں. یعنی سینونیمز مینس کہ ایک ہی فائل کو ڈفرینٹ ناموں سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں فائل سسٹم کے اندر. ان کو کہتے ہیں فائل کے لنکس کریٹ کرنا, یعنی یونکس یا لائنکس کی زبان میں. یعنی فائل تو کسی اونر نے بنائی ہے, لیٹ سے کسی نام اے بی سی سے بنا دیے, آپ اس کو ایکس وائی زیڈ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ کچھ اور نام بھی دے سکتے ہیں لیکن وہ اے بی سی کا نام جو ہے وہ اپنی جگہ رہے گا. اس کو ہم کہتے ہیں لنکنگ ٹو فائلز. یعنی ایک ہی فائل کے ملٹیپل لنکس کریٹ کر دیا آپ نے فائل سسٹم کے اندر ہی. اس میں دو قسم کے لنکس ہوتے ہیں, ایک ہارڈ لنکس ہوتے ہیں, ایک سافٹ لنکس ہوتے ہیں. ہارڈ لنکس کے لیے ہمیں پوائنٹرز مینٹین کرنے پڑتے ہیں, یعنی وہ ریئل لنکس ہوتے ہیں. ان ادر ورڈز اس ہارڈ لنک ہمیشہ ریئل فائل کے لیے بنتا ہے اور ریئل فائل کو ایگزسٹ کرنا چاہیے اس وقت لازمی طور پہ, اور اس کے بعد وہ جب تک کہ سارے ہارڈ لنکس ریموو نہ ہو جائیں وہ فائل ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی. یعنی اس کی یہ ہارڈ لنکس جو ہوتے ہیں وہ جسٹ لائک ریفرنسز ہوتے ہیں ٹو فائلز یا پوائنٹرز ٹو فائلز ہوتے ہیں, بٹ you cannot delete the object from underneath those pointers. یعنی جو ایکچوئل آبجیکٹ ہے ڈسک کے اوپر وہ ڈیلیٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے تمام لنکس بھی ڈیلیٹ نہ ہو جائیں. تو ہارڈ لنکس کریٹ کرنے کے لیے ایک کمانڈ ہوتی ہے ایک لائنکس میں جس کو LN کمانڈ کہتے ہیں. اس میں آپ دو آرگومنٹس دیتے ہیں, ایک جس کا لنک کریٹ کرنا ہے اور ایک جس نام سے لنک کریٹ کرنا ہے.
تو اس میں جو آئی نوڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم جس طرح سے لنکس کریٹ کرتے جاتے ہیں ہم اس کے اندر اس کا کاؤنٹ رکھتے جاتے ہیں کہ کتنے لنکس اس کی طرف کریٹڈ ہیں اس فائل کے. جب بھی فائل ڈیلیشن کا آپریشن ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے کاؤنٹ کو ڈیکریمنٹ کرتے ہیں, یعنی لنکس کے کاؤنٹ کو. یعنی فار ایگزامپل آپ نے ایک فائل اے بی سی کے نام سے بنائی اور ایکس وائی زیڈ کے نام سے اس کا ایک اور لنک کریٹ کر دیا. اب فرض کریں کہ یوزر کمانڈ دیتا ہے کہ ڈیلیٹ اے بی سی. تو اے بی سی ڈیلیٹ کرتے ہوئے جب ہم آئیں گے تو ہم اس کے جو ہے وہ لنک کی کاؤنٹ کو ڈیکریمنٹ کر دیں گے. اب اس کی لنک کی کاؤنٹ پہلے 2 تھی, اب 1 ہو جائے گی. تو ہم اس فائل کو ایکچولی ڈیلیٹ نہیں کریں گے ڈسپلے سے, کیونکہ ایکس وائی زیڈ کا نام کا لنک اس کی طرف ابھی بھی پوائنٹ کر رہا ہے. جب یوزر ایکس وائی زیڈ کو ڈیلیٹ کرنے کی کمانڈ دے گا یا لنک کو اٹ سیلف ڈیلیٹ کرے گا, کسی طریقے سے ریموو کرے گا, تو ہم اس پر پھر ریکمینڈ کریں گے اور اس پر ہمیں پتا چلے گا کہ اب اس کی لنک کاؤنٹ 0 ہوگی یا ریفرنس کاؤنٹ 0 ہوگی. اس وقت ہم فائل کو ایکچولی ڈیلیٹ کر دیں گے. تو یہ جو بیسیکلی یہ ہارڈ لنکس کے لیے ہوتا ہے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہم لائنکس میں کر سکتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سافٹ لنک کریٹ کرنا. سافٹ لنک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فائل ہو سکتا ہے ابھی بنی بھی نہ ہو, آپ کا ارادہ ہو ایک فائل اس نام سے بنانے کا, لیکن اس کی طرف آپ ایک امیجنری لنک یا ورچوئل لنک کریٹ کر سکتے ہیں جو جس کو سافٹ لنک کہتے ہیں. تو وہ لنک جو ہے اس کے اندر ظاہر ہے اس کی کوئی ریفرنس کاؤنٹ مینٹین نہیں ہوتی, لیکن اٹ سیلف یعنی اسٹل یو کین ایکچولی کریٹ اٹ, اور آپ اس کے نیچے سے فائل کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ لنک پڑا رہے گا, وہ ڈینگلنگ سا لنک ایک پڑا رہتا ہے لٹکا ہوا, جس کے نیچے ایکچوئل آبجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے. تو یہ 2 قسم کے ہم لنکس جو ہیں وہ فائل میں کریٹ کرتے ہیں. اب ہم نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فائل سسٹم کنسسٹنسی اینڈ ریکوری ان دا فیس آف کریشز. یہ ایک کمپلیکس ٹاپک ہے, اس کو ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. ابھی ہم اس کو انٹروڈکشن اس کی کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر بیسک ایشوز ہم کیا ڈسکس کریں گے اور ہمارے اس میں کیا کیا ڈفرینٹ ٹائپ کے سولوشنز ہو سکتے ہیں. جو بیسک پرابلم ہے فائل سسٹم کنسسٹنسی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو فائل سسٹم ہے وہ آپ کو یہ پرومس کرتا ہے بیسیکلی کہ جو ڈیٹا آپ مجھے دے رہے ہیں رائٹ کرنے کے لیے, جو بھی آپ کا پریشس ڈیٹا ہے, قیمتی ڈیٹا ہے جو فائل میں آپ جو ہے وہ رائٹ کر رہے ہیں, میں اس کو پروٹیکشن دوں گا اور وہ آپ کو اسی طرح ریٹریو ہوگا جب بھی آپ اس کو چاہیں گے. یعنی چاہے سسٹم کریش ہو جائے, چاہے سسٹم جو ہے وہ لائٹ چلی جائے, کچھ ہو جائے, آپ اس وقت رائٹ کے مڈل میں ہو یا کچھ کر رہا ہو آپ کا پروگرام, یور ڈیٹا ول بی پروٹیکٹڈ. یہ اٹ از ایکچولی ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ ایک مشکل کام ہے اور اس کے لیے فائل سسٹم کئی الگورتھمز یوز کرتا ہے اور کئی ٹیکنیکس یوز کرتا ہے. اس میں بیسک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا جب سسٹم کریش ہوا تھا اس وقت آپ کے سسٹم کی اسٹیٹ کیا تھی. کیا آپ یہ میک شیور کر سکتے ہیں کہ سسٹم کریش ہونے سے پہلے ہی ڈیٹا کو کسی طرح سے جو ان ٹرانزٹ ہے ڈیٹا اس وقت, یعنی میموری سے ڈسک کی طرف ٹریول کر رہا ہے, اس ڈیٹا کو کسی طرح سے آپریٹنگ سسٹم کنسسٹنٹلی وداؤٹ اینی ایرر رائٹ کر لے, نمبر 1. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے یا ایک حد تک کر سکتے ہیں یا ایک لمیٹیشن ہے اس کی, تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیٹا کے بارے میں ایسی انفارمیشن جو ہے وہ اسٹور کریں ساتھ ساتھ, یعنی ڈیٹا کے ساتھ ہی اس کے بارے میں میٹا ڈیٹا یا کوئی اور ایٹریبیوٹس اس کے, یا ڈیٹا کو اس طرح سے ریپلیکیٹ یا ڈپلیکیٹ کریں ڈسک کے اوپر, یا اس طرح سے انفارمیشن اس کے بارے میں اسٹور کریں کہ وہ بیسیکلی ریکور ہو سکے ایون آفٹر وین دا سسٹم کمز آؤٹ آف دا کریش. یعنی سسٹم دوبارہ اسٹارٹ ہو تو جو ڈیٹا ہے جو آپ کا اس وقت رہ گیا تھا رائٹ ہونے سے صحیح طرح سے, وہ ایسی جگہ سے آپ کو مل جائے کہ اس پر آپ پورے فائل سسٹم کے اندر اس کو واپس کاپی کر کے اور آپ پورا کنسسٹنسی اپنی اچیو دوبارہ کر لیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا مائکروسافٹ ورڈ بھی کرتا ہے, ونڈوز بھی کرتا ہے, اور بھی آپریٹنگ سسٹم جس میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کی جو لاسٹ فائلز ہوتی ہیں یا ایسی فائلز جو کہ کرپٹڈ اس وجہ سے ہو گئی تھیں کیونکہ آپ کی اس وقت جو ہے لیٹ سے لائٹ چلی گئی,
وہ اس کو ریکور کروا سکتے ہیں ڈیٹا کو. تو اس کی جو فنڈامنٹل ٹیکنیکس ہیں, اس کے اندر جو انٹرسٹنگ آپریشنس ہیں, کس وقت بلاک ماڈیفائی ہو رہا ہے تو ہم اس کو اٹامکلی ماڈیفائی کیسے کرتے ہیں, ریکور کیسے کرتے ہیں, یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر جو تھا اس کے اندر ہم نے فائل سسٹمز کی لے آؤٹ کی اسٹریٹجیز میں امپورٹنٹ جو اسٹریٹجی دیکھی وہ انڈیکس اسٹریٹجی تھی, اور انڈیکس اسٹریٹجی کے اندر ہم نے ریئل آپریٹنگ سسٹم کی ایگزامپل یعنی یونکس کی دیکھی جو کہ آئی نوڈس کی تھی, کہ آئی نوڈس میں ہم آئی نوڈس کے ذریعے سے فائل کو کیسے مینیج کرتے ہیں, لے آؤٹ کرتے ہیں اور ایکسس کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ فائل سسٹم کی جو آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس ہیں ان کی ایکسس کے لیے, جس میں ہم نے ریڈ اہیڈ, بفر کیش اور کیشنگ دا رائٹس, یہ ٹیکنیکس پڑھی. اور پھر ہم نے ایک بیسک پرابلم ڈیفائن کی یا انٹروڈیوس کی کہ وچ از دی فائل کنسسٹنسی پرابلم. اسی کنسسٹنسی پرابلم کو لے کے ہم آگے چلیں گے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. خدا حافظ.